हस्बैंड की टांग में जो गोली लगी थी उससे अब वो काफ़ी हद तक सेहतमंद हो गया था, बल्कि उसने शेर खान से सुलह करने में भलाई ही समझी थी। हस्बैंड उसके पास ही बैठा था जब शेर खान उससे खौफनाक अंदाज में बोला था, हस्बैंड तुम्हें यकीन है तुम्हारे आदमी सही से काम कर देंगे? सिगार पीते उसने हस्बैंड से पूछा था। हाँ, उन्हें बस हमारे हुक्म का इंतज़ार है, वो लोग घाट लगाए बैठे हैं। हस्बैंड अपने दांत दिखाता बोला था, अगर उनसे काम ना हो पाया ना तो तुम्हें मैं ऊपर पहुंचाने में देर नहीं करूंगा। हस्बैंड को धमकी देते हुए गहरी सोच में डूब गया था। सीन चेंज। वो 2 हफ्तों से ज़्यादा गुजर चुके थे। जमल को भावलपुर आए हुए दौरान एक बार भी खान का फ़ोन नहीं आया था, जबकि उसका फ़ोन भी बंद जा रहा था। जमल परेशान सी उसके लिए दुआएं करती जरताशा और महनाज बेगम के साथ अपना ज़्यादा से ज़्यादा वक्त गुजारती ताकि इस वक्त उसका ध्यान बढ़ सके, लेकिन खान की फिक्र उसे हर वक्त लाहक रहती थी। महनाज बेगम उसे कई बार समझा चुकी थी, मगर उसके दिल को खान से बात किए बगैर कहाँ सुकून मिलना था। उन्हीं दिनों में जरताशा की भी तबीयत खराबी की वजह से महनाज बेगम मज़ीद परेशान थी, जबकि दूसरी तरफ जरताशा अलग परेशान थी। वो जब से ज़ुमान के घर से आई थी उसके बाद से उसका रब्ता ज़ुमान से नहीं हुआ था। माँ से भी वो पूछने से कतरा रही थी और कुछ दिनों से वो यूनिवर्सिटी भी नहीं आ रही थी। 2 दिन से तबीयत खराबी की वजह से वो भी यूनिवर्सिटी नहीं जा रही थी। उसे अपनी तबीयत का कुछ अंदाज़ा हो गया था कि मुसलसल कैफ और चक्कर क्यों आ रहे हैं। इसी डर से वो चेकअप करवाने भी नहीं जा रही थी। महनाज बेगम जरताशा की तबीयत को देखते उसे ज़बरदस्ती शाम को डॉक्टर के पास दे रही थी। जरताशा के कुछ टेस्ट हुए थे जिनका रिजल्ट उन्हें कल तक मिलना था। फिलहाल डॉक्टर ने उसे कुछ मेडिसिन दे दी थी। सुबह 10 बजे का वक्त था। जमल महनाज बेगम के पास बैठी थी, उन्हें अपने बचपन के किस्से सुना रही थी। जब लाउंज में खान को दाखिल होते देखकर वो साकित हुई थी। उसे सही सलामत देखते उसके बेचैन दिल को सुकून मिला था। मोरे खान को देखते खुश होकर उठी थी। मोरे से मिलते खान की नज़रें जमल की तरफ उठी थी और उसका वजूद खान की आंखों में ठंडक पैदा कर गया था। जमल ने उसके करीब आते धीमी आवाज़ में सलाम किया था। उसकी शीनीन आवाज़ खान के कानों में रस घोल गई थी। खान को देखकर जमल को अपने पोर में सुकून की लहर उतरती हुई महसूस हुई थी। मैं आपके लिए पानी लेकर आती हूँ। जमल नजरें झुकाए आहिस्ता से बोली थी, मुझे 1 कप चाय चाहिए, रूम में ले आना। जमल को बोलता खान मोरे की तरफ मुड़ा था। मोरे, जरताशा कहाँ है? उसकी कुछ तबीयत नहीं थी, वो आराम कर रही है खान, मोरे ने शफकत भरे लहजे में कहा था। खान सर हिलाता उससे बाद में मिलने का सोचता अपने कमरे में चला गया था। जमल चाय लेकर जब कमरे में आई थी तब तक खान फ्रेश हो चुका था। अपने गीले बालों में हाथ फेरता वो जमल के पास आया था, जो चाय टेबल पर रखती खामोशी से कमरे से जाने लगी थी। मुझसे नाराज और जमल की नरम और नाजुक कलाई थामते खान ने उसे झटके से उसे अपने करीब खींचा था। मैं भला क्यों नाराज होंगी? वो खफा थी, उसे अपने दिल के करीब लग रही थी। मेरा मोबाइल टूट गया था, इसलिए रब्ता नहीं कर पाया था और मसरूफियात भी बहुत ज़्यादा थी, टाइम ही नहीं मिला था। उसकी डोरी पकड़ते उसका चेहरा ऊपर उठाते खान ने दूसरे हाथ से उसके गाल को सहलाया था। सही, आपको मुझसे ज़्यादा ज़रूरी काम होंगे। एक मैं ही पागल थी जो आपकी फिक्र में पागल हो रही थी। वो शिकवा कर आंखों निगाहों से उसे देखती बोली थी, बहुत ज़्यादा बोलने लगी हो। खान ने उसे खामोश करवाते उसकी गर्दन में हाथ डालते उसका चेहरा ऊपर उठाया था। जमल ने खामोश होते उसे देखा था जो बोलना शुरू हुआ था। ये मेरे दिल से पूछो, तुम्हारे बगैर इतने दिन कैसे गुजारा किया है? मेरे पास में होता तो एक भी सेकंड भी तुम्हें अपनी नजरों से ओझल ना होने देता। तुम मेरे दिल का सुकून और आंखों की ठंडक को खानो। खान उसके कान के ऊपर लब रखता, कान के लो पर लब रखता गंभीर आवाज में बोलता। जमल की सारी नाराजगी दूर कर गया था। मैंने आपको बहुत याद किया था, मुझसे पड़ती नजरें झुकाते हुए बोली थी। खान के होंठ मुस्कुराहट में डले थे। जमल के चेहरे पर झुकते हुए उसकी सांसें खुद में बंद कर गया था। खान के आज़ाद करने पर जमल उसके सीने में मुँह छुपा गई थी। नाज के उसके कानों से धुआं निकलने लगा था और गाल तप गए थे। उसके गिर हसार डालते खान ने उसके वजूद की खुशबू खुद में उतारी थी। फसलों के लम्हों में खलल खान के मोबाइल की
گھنٹی نے ڈالا تھا۔ زمل کو آزاد کرتے خان نے فون اٹھایا تھا۔ دوسری جانے کی بات سنتا خان فون بند کرتا زمل کے پاس آیا تھا۔ خان فون بند کرتا زمل کے پاس آیا تھا۔ میرا انتظار کرو، میں 10 منٹ تک واپس آیا، یہاں ہی رہنا۔ زمل کی پیشانی چومتے بنا اسے کچھ بولنے کا موقع دیے خان کمرے سے چلا گیا تھا۔ زمل خاموشی سے بیڈ پر بیٹھتی خان کے لوٹ کر آنے کا انتظار کرنے لگی تھی۔ ٹیبل پہ پڑی چائے ٹھنڈی ہو دیکھتے زمل نے گہری سانس خارج کی تھی۔ خان قاسم کی کال پر نیچے گیا تھا، جو ہاسپٹل سے زتاشا کی رپورٹس لے کر آیا تھا۔ زتاشا کو مہناز بیگم کے ساتھ لاؤنج میں دیکھتا، وہ اس کے سر پر رکھتے باہر گیا تھا۔ مہناز بیگم کے ساتھ وہ کہاں گزر گیا؟ وہ اس کے سر پر رکھتے باہر گیا تھا، جہاں قاسم نے اسے خاموشی سے رپورٹس پکڑائی تھی۔ خان نے اسے سوالیہ نظروں سے دیکھتے رپورٹس کھولی تھیں۔ رپورٹس پڑھ کر بسکتا اس کا چہرہ غصے سے سرخ پڑا تھا۔ رپورٹس لیتا وہ لمبے لمبے ڈگ پڑتا اندر گیا تھا۔ زتاشا کے پاس آتے اس نے غصے سے اسے بازو سے پکڑ کر کھڑا کیا تھا۔ خان کیا کر رہے ہو؟ اس کی پہلے ہی طبیعت نہیں تھی۔ مہناز بیگم سہمی ہوئی زتاشا کو دیکھتے طے شدہ خان کو سوالیہ نگاہوں سے دیکھتی بولی تھی، یہ اس کے کرتوت ہیں، آپ بھی دیکھ لیں۔ اس نے اپنے ہاتھ میں پکڑی رپورٹس مہناز بیگم کو پکڑائی تھی، جنہیں دیکھ کر ان کا رنگ فک ہوا تھا۔ مہناز بیگم نے غصے اور ملامتی نظروں سے زتاشا کو دیکھا تھا، جو رونے لگی تھی۔ میں نے تم پہ بھروسہ کر کے سب سے بچا کر تمہیں ایک بار پھر زندگی جینے اور پڑھنے کا موقع دیا زتاشا، اور تم نے اس کا یہ صلہ دیا؟ خان کی غصے سے بھری آواز سن کر زتاشا کے رونے میں مزید روانی آ گئی تھی۔ لالا، میں نے ایسا کچھ نہیں کیا جس سے آپ کا سر جھکے۔ وہ روتے روتے دھیمی آواز میں بولی، کس کا بچہ ہے یہ؟ مہناز بیگم نے اسے بازو سے پکڑ کر جھنجھوڑتے ہوئے پوچھا، جو پہلے ہی نڈھال تھی مزید پیلی پڑ گئی تھی۔ کس کا گناہ لیے پھر رہی ہو؟ میں نے تمہیں کتنی بار بتایا تھا، یہ ہر بار یاد دلایا زتاشا، تم کسی کے نکاح میں ہو، پھر بھی تم نے ایسا کیا۔ مہناز بیگم طیش میں بولی تھی، مورے میں نے ایسا کہیں مورے ایسا نہ کہے، زمان سے ہی میرا نکاح ہوا تھا، میں صرف ان سے ہی ملی ہوں۔ وہ دبے دبے الفاظوں میں بولی تھی، تم زمان سے کہاں ملی تھی؟ خان نے حیرت سے اس کے قریب آ کر پوچھا۔ اس کے مطابق زمان ایک عرصہ پہلے ہی پاکستان چھوڑ کر جا چکا تھا۔ لالا، میں نے کچھ غلط نہیں کیا، میرا یقین کریں۔ وہ نم آنکھوں سے خان کو دیکھتے بول رہی تھی۔ زمان جو ٹھنڈی چائے کچن میں رکھنے آئی تھی پریشان ہو گئی تھی۔ وہ خاموشی کری تھی اس صورتحال میں۔ اس نے بولنا مناسب نہ سمجھا تھا، تم اسے کب اور کیسے اور کہاں ملی؟ مجھے سب کچھ بتاؤ، اور اس شخص کے گھر کا ایڈریس بھی دو۔ خان اس کی حالت دیکھ کر نرم پڑ گیا تھا۔ زتاشا نے اسے ساری بات بتا دی تھی۔ خان غصے سے مٹھیاں بھیجتا زمان سے ملنے کے لیے گھر سے نکل گیا تھا۔ مہناز بیگم زتاشا کے جھوٹ کے بارے میں سنتے اس سے مزید ناراض ہو گئی تھی۔ مایوسی سے زتاشا کو دیکھتی وہ اپنے کمرے میں چلی گئی تھی۔ زمل نے روتی زتاشا کو سہارا دیا تھا، اسے چپ کرواتی وہ اسے کمرے میں چھوڑ آئی تھی۔ وہ زمان کے گھر گیا تھا، مگر ان کے گھر تالا لگا ہوا تھا اور ان کا کچھ اتا پتہ نہیں تھا۔ کچھ دیر بعد اپنا غصہ ٹھنڈا کرتا وہ واپس گھر آیا تھا۔ اس نے قاسم کو خان کو ڈھونڈنے پر لگایا تھا، جبکہ خود زتاشا کے پاس گیا تھا۔ کمرے کا دروازہ نوک کرتا وہ اندر داخل ہوا تھا، جہاں بیڈ سے ٹیک لگائے زتاشا زرد سی لگ رہی تھی۔ خان نے زتاشا کے پاس بیٹھے اسے اپنے ساتھ لگایا تھا۔ تم نے ٹھیک نہیں کیا زتاشا، تم کم سے کم زمان کے بارے میں مورے کو ہی بتا دیتی۔ تمہارے اتنے بڑے قدم نے تمہارے لیے مشکلات کھڑی کر دی ہیں۔ میں یہ نہیں پوچھوں گا کہ تم نے کیوں کیا، لیکن امید ہے اب دوبارہ کبھی بنا بتائے ایسا کوئی بھی کام کرنے سے پہلے کسی کو بتانا ضرور۔ تم نے اس دنیا کا اصلی چہرہ نہیں دیکھا، یہاں انسان کے روپ میں بھیڑیے بستے ہیں۔ وہ شفقت سے زتاشا کو نرم لہجے میں سمجھا رہا تھا، جو مسلسل رو رہی تھی۔ لالا، مجھے نہیں پتا تھا وہ شخص ایسا کر کے کہیں غائب ہو جائے گا۔ وہ تو میری کال بھی نہیں اٹھا رہا۔ میری کیا غلطی ہے کہ میں نے اس شخص پر بھروسہ کیا؟ وہ ہچکیاں لیتی بول رہی تھی۔ اسے بمشکل چپ کرواتے خان نے اسے سلا دیا تھا۔ شیر خان والا مسئلہ حل کرنے کے بعد وہ زمان کو سبق سکھانے کا سوچ رہا تھا۔ اپنا ماتھا مسلتا وہ زتاشا کو آخری نظر دیکھ کر چلا گیا تھا۔ سین چینج۔ یوزوان کام سے تھکا ہارا گھر لوٹا تھا۔
اپنا کوٹ اٹھاتا وہ گھر میں داخل ہوا تھا جب گھر کی خاموشی نے اسے ٹھٹکنے پر مجبور کیا تھا۔ وہ جب بھی واپس آتا تھا زرش بھاگ کی ہوئی چلی آتی تھی، جبکہ ایسا کچھ نہیں تھا۔ کچھ گڑبڑ کا احساس ہوتے ہوئے چکنا ہوتا لاؤنج میں داخل ہوا تھا جب سامنے کا منظر دیکھ کے اس کی جگہ تن گئی تھی اور دل جیسے رک گیا تھا۔ وہاں 4 لوگ گن پکڑے کھڑے تھے، جبکہ ان میں سے 2 صوفے پر بیٹھے زرش پر گن تانی ہوئی تھی، جو روئی روئی آنکھوں میں خوف سمائے یوزوان کو دیکھ رہی تھی۔ تمہارا ہی انتظار ہو رہا تھا یوزوان، ایک آدمی نے آگے بڑھتے یوزوان کو کال ملا کر فون پکڑایا تھا۔ یوزوان نے مٹھیاں بھیجتے موبائل پکڑا تھا۔ وہ اس وقت خود کو شدید بے بس محسوس کر رہا تھا۔ پہلی فلائٹ سے پاکستان پہنچو یوزوان، ورنہ یہ لوگ تمہاری بیوی کا بھیجا اڑا دیں گے، اڑانے میں دیر نہیں لگائیں گے۔ اور ہاں، چلاکی کرنے کی کوشش نہ کرنا، اس کا انجام اچھا نہیں ہوگا۔ شیر خان کی آواز اس کے کانوں میں سور پھونک رہی تھی۔ اپنی مٹھیاں بھیجتے وہ لب دبا کر فون بند کر گیا تھا۔ ہوشیاری کرنے کی کوشش نہ کرنا، تم ہمارا مقابلہ نہیں کر پاؤ گے۔ وہ لوگ زرش کو زبردستی اپنے ساتھ لے جاتے ہوئے بولے تھے۔ ایک گن زرش پر تھی، جبکہ ایک شخص نے یوزوان پر گن تانی ہوئی تھی۔ یوزوان، مجھے بچا لیں، مجھے ان کے ساتھ نہیں جانا پلیز یوزوان، زرش روتی ہوئی بولی تھی۔ یوزوان نے بے بسی سے آنکھیں زور سے بند کر کے کھولتے اسے دیکھا تھا۔ میں تمہیں بچا لوں گا، اپنا خیال رکھنا، یوزوان بھاری آواز میں بے بسی سے بولا تھا، جبکہ اس کی نظروں کے سامنے وہ اسے لے گئے تھے اور وہ کچھ نہ کر پایا تھا۔ سین چینج پر چند دن بھاولپور گزار کر خان واپس جانے والا تھا۔ اب کی بار اس کے پاس واپس لوٹنے کا چانس کتنے کم تھے، وہ اس سے واقف تھا۔ وہ مہناد بیگم کو اپنے ارادے کا بتا چکا تھا۔ اب پیکنگ کیے وہ واپس جانے کے لیے تیار کھڑا تھا۔ میں تمہارے ساتھ ایک حسین زندگی جینا چاہتا ہوں، اگر قسمت نے ساتھ دیا تو جلد لوٹ آؤں گا، ورنہ وہ جمل کی طرف دیکھتا بے خیالی میں بولتا اپنی بات ادھوری چھوڑ گیا تھا۔ جمل کا دل دہل سا گیا تھا۔ جمل نے لب کاٹتے نم آنکھوں سے اسے دیکھا تھا۔ اب ایسا کیوں بول رہے ہیں جیسے اب واپس نہیں آئیں گے؟ جمل پریشان سی خان کو دیکھتی بولی تھی، جو اس کے ہاتھ تھامے کھڑا تھا۔ تم اپنا خیال رکھو، میں واپس آ جاؤں گا، اور نتاشا کا بھی خیال رکھنا۔ اب سارے کام نپٹا کر ہی نتاشا سے بات ہوگی۔ وہ جمل کی ٹھنڈی پیشانی پر لمس چھوڑتا سپاٹ لہجے میں بولا تھا۔ 3 دن کے لیے ہی وہ آیا تھا اور اب وہ دوبارہ اتنی جلدی جا رہا تھا۔ جمل کا دل گھبرانے لگا تھا۔ جمل نے پاؤں کے بل اوپر اٹھتے خان کے ماتھے پر لب رکھتے، جس سے اس کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ ابھری تھی، اس نے کمر سے تھامتے جمل کو اپنے سینے سے لگایا تھا۔ اللہ کی امان میں اپنا بہت خیال رکھیے گا، میں دعا کروں گی اللہ پاک آپ کو کامیاب کرے۔ وہ اس کے گرد حصار باندھتے نرم آواز میں بول رہی تھی۔ خان نے نرمی سے اس کے سر پر لب رکھے تھے، گہرا سانس لیتے جمل سے بمشکل دور ہٹتے اس کی پیشانی پر لمس چھوڑتا وہ ہوا کے جھونکے کی طرح جا چکا تھا۔ جمل کافی دیر کھڑی اس کا لمس محسوس کرتی رہی تھی۔ سین چینج، خان بھاولپور سے سیدھا پشاور گیا تھا۔ وہاں چیئرمین کی سیٹ کے لیے مقابلہ ہونے والا تھا، جس کا انتخاب بورڈ آف ڈائریکٹرز میں سے ہونے والا تھا۔ خان اور اس کے ساتھ 3 امیدوار اور تھے، جنہیں ملا کر کل 4 امیدوار تھے۔ چیئرمین کی سیٹ پر خان کو امیدوار دیکھتے کافی لوگ پیچھے ہٹ گئے تھے۔ اس بار کھیل کے کچھ اصول مختلف بنائے گئے تھے۔ شیر خان نے بڑی چالاکی سے کام لیا تھا۔ پشاور میں ایک خفیہ جگہ اس خونی کھیل کا انتظام کیا گیا تھا۔ یہاں اسنیک آرگنائزیشن کے سب لوگ شرکت کرنے کے لیے موجود تھے، جو نئے آنر کے منتظر تھے۔ اس کھیل کے اصول شیر خان نے کچھ اس طرح بنائے تھے کہ سب لوگوں کو ایک ایک گن دی گئی تھی، جس میں ایک ایک گولی موجود تھی۔ ان میں سے آخر میں زندہ بچنے والا تھا، جو زندہ بچنے والا تھا صرف وہی آگے جانے والا تھا۔ سب کے ہاتھوں میں گن تھما کر انہیں اسٹیڈیم میں اتارا گیا تھا۔ خان اور اس کے ساتھ 3 لوگ اور تھے۔ سب نے ایک دوسرے پر گن تان لی تھی۔ شیر خان اسفندیار کے ساتھ فرنٹ سیٹ پر بیٹھا استحزائیہ نگاہوں سے خان کو گھور رہا تھا، جس کا جلد ہی خاتمہ ہونے والا تھا۔ 3، 2 اور 1 کے ساتھ مقابلہ شروع ہوا تھا۔ خان کے مقابل 3 لوگوں نے اپنی گن کا رخ خان پر کیا تھا۔ تیزی سے گن کو چلاتے وہ لوگ گولی نکلنے کا انتظار کر رہے تھے۔ خان کے ہونٹوں پر مسکراہٹ ابھری تھی۔ تنزیہ نگاہوں سے شیر خان کو دیکھتا وہ ان تینوں کو دیکھتا استحزائیہ مسکراتا، جبکہ مقابل تینوں میں سے 2 غصے سے خالی گن پھینکتے
خان پر جھپٹے تھے اور تیسرے نے اپنے بوٹ میں چھپی چاقو نکالی تھی۔ خان نے اپنی گن چلائی تھی جس میں سے ایک گولی نکلتی ایک آدمی کے سر کے آر پار ہو گئی تھی۔ خالی گن پھر زمین پر پھینکتا خان اپنی جانب آتے آدمی پر لپکا تھا۔ مقابل جو خان کے منہ پر مکہ جڑنے والا تھا، خان نے وہی بازو پکڑتے اس کو مکمل مروڑ دیا تھا، جبکہ تیسرا آدمی چاقو لیتا خان کو پیچھے سے مارنے کے لیے بھاگا تھا۔ پہلے آدمی کے منہ پر 2 مکے مارتے اسے زمین پر پھینکتے۔ خان نے بروقت اپنی پیٹھ میں کھلپتا چاقو پکڑا تھا، اس کا چاقو والا ہاتھ تھامتے خان نے وہ چاقو اسی کے سینے میں مارا تھا، جب اچانک پیچھے سے دوسرے آدمی نے زمین سے اٹھتے دوسرے بازو کو گردن میں ڈالتے اس کا گلا دبایا تھا۔ سانس کی کمی کی وجہ سے خان کا چہرہ سرخ پڑنے لگا تھا۔ خان نے اپنے سامنے کھڑے آدمی کے لگاتار 2-3 بار چاقو مار کر اسے زمین پر دھکیلتے۔ خان نے پیچھے کھڑے آدمی کی لگاتار گولی مارتے اپنی گردن سے گرفت ڈھیلی کی تھی۔ سامنے گرے تقریباً نیم مردہ شخص کے ہاتھ سے چاقو کھینچتے خان نے پیچھے موجود شخص کی گردن پر چلائی تھی، جس سے وہ ایک دم ہی زمین پر گرا تھا۔ تینوں مر چکے تھے۔ میدان میں صرف خان باقی تھا، جس نے تنزیہ مسکراہٹ سے شیر خان کو دیکھا تھا جو ہنس رہا تھا۔ خان نے اپنی آنکھیں چھوٹے کرتے مشکوک نظروں سے دیکھا تھا، جس نے اسے اپنے سامنے دیکھنے کا اشارہ کیا تھا، جہاں سے گن پکڑے یوزان کو آتے دیکھ کر وہ حیران ہوا تھا۔ اپنے تاثرات پر قابو پاتے اس نے اپنے ہاتھ میں موجود چاقو پر گرفت ڈھیلی کی تھی۔ یوزان چلتا ہوا خان کے مقابل آنکھ کھڑا ہوا تھا۔ عجیب امتحان تھا اس کے لیے، ایک طرف محبت تھی جبکہ دوسری طرف دوست کم بھائی جیسا خان تھا۔ شوٹ میں خان نے یوزان کی آنکھوں میں دیکھتے پختہ لہجے میں کہا۔ یوزان نے فوراً اپنا سر نفی میں ہلایا تھا۔ میں یہ نہیں کر پاؤں گا خان، یوزان نے سرخ چہرے کے ساتھ کہا تھا۔ ارد گرد موجود لوگ ان کی حالت سے لطف اندوز ہو رہے تھے۔ شوٹ می یزدان، خان نے اس بار سخت لہجے میں کہا تھا۔ یزدان نے نفی میں سر ہلاتے اپنے ہاتھ میں موجود گن اپنی گن پٹی پر رکھی تھی۔ وہ سب کچھ کر سکتا تھا لیکن خان کو نہیں مار سکتا تھا۔ یزدان خان کو دوستی اور محبت میں سے کسی ایک کا انتخاب کرنا تھا اور یقیناً اس نے دوستی کا انتخاب کرنا تھا۔ یزدان میری بات سنو، شوٹ می، لسن ٹو می اینڈ شوٹ می۔ خان نے اپنا ہاتھ میں موجود چاقو زمین پر پھینکتے یزدان کا گن والا ہاتھ پکڑ کر اس کی گن کا رخ اپنے سینے کی طرف کیا تھا۔ لوگوں کے ہجوم میں بیٹھے شیر خان اور اسفن کے چہرے پر فاتحہ کن مسکراہٹ تھا۔ گن چلنے کی آواز کے ساتھ ساتھ سناٹا چھا گیا تھا۔ میں نے ساری زندگی مرنے کی خواہش کی تھی، اب جینا چاہتا تھا، لیکن شاید یہ میری قسمت میں نہ تھا۔ خان نے من میں سوچا تھا وہ اپنی زندگی زمن کے ساتھ نئے سرے سے شروع کرنا چاہتا تھا، لیکن شاید قسمت کو کچھ اور منظور تھا۔ یزدان نے گن کا رخ بروقت موڑ دیا تھا، جس سے گولی دائیں طرف بجی تھی۔ اچانک وہاں پر سائرن بجنا شروع ہوا تھا، جس سے ہر طرف ہڑبڑ مچ گئی تھی۔ وہاں ریڈ پڑی تھی کیونکہ اسنیک آرگنائزیشن کا سارا ڈیٹا خان آرمی کو سینڈ کر چکا تھا۔ یزدان یہاں سے فوراً نکلا اور بھاولپور میں مجھ سے ملا۔ خان نے اسے باہر کی جانب دھکا دیا تھا، جبکہ وہ خود چاقو اپنے ہاتھ میں مضبوطی سے تھامتے شیر خان کے پیچھے بھاگا تھا۔ یزدان وہاں سے فوراً زرعش کو بچانے کے لیے نکلا تھا، جسے شیر خان نے اپنے گھر میں بند کیا ہوا تھا۔ وہ سیدھا وہاں گیا تھا کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اس وقت شیر خان کی گھر میں سیکیورٹی بھی اتنی موجود نہیں تھی۔ خان شیر خان کے پیچھے بھاگا تھا، جو اپنی گاڑی میں اسفن خان کے ساتھ بھاگا تھا۔ خان بھی اپنی گاڑی میں بیٹھتا ان کے پیچھے نکلا تھا۔ جو لوگ نہ جانے کہاں جا رہے تھے، خان بھی ان کے پیچھے ہی تھے۔ شیر خان اور اسفن خان بند شراب کے اڈے پر گئے تھے۔ خان بھی اپنی گن گاڑی سے لیتا ان کے پیچھے ہی اندر گیا تھا۔ وہاں ہی رک جاؤ خان، اس سے پہلے میرا بندہ تمہاری بیوی کا کام تمام کر دے۔ شیر خان نے دائیں طرف اشارہ کیا تھا جہاں نقاب میں چھپی زمن پر گن تانے لوگ کھڑے تھے۔ خان کے دل میں پہلی بار ڈر پیدا ہوا تھا۔ تمہارے پاس 2 راستے ہیں خان، یا خود کو مار لو یا میں تمہاری سجامن بیوی کو مار دیتا ہوں۔ شیر خان تنزیہ مسکراہٹ سے بولا تھا۔ اس کی بہن کہاں ہے شیر خان؟ اسفن نے بےتاب لہجے میں پوچھا تھا۔ خان کا رنگ اڑا تھا۔ تو کیا وہ ایک بار پھر جمل اور زتاشا کی حفاظت نہ کر سکا تھا؟ صبر کرو، وہ بھی مل جائے گی، پہلے اس کا خان کا کام تمام کریں۔ جس طرح تمہارے بھائی کو میں نے ٹائم پر مار دیا تھا،
مجھے تمہیں بھی مار دینا چاہیے تھا، تو آستین کا سانپ ہے۔ شیر خان بے بس زر خان کی طرف حقارت سے دیکھتا بولا تھا۔ خان نے نظر اٹھا کر جمل کو دیکھا تھا جو اسے کچھ مختلف لگ رہی تھی جب اچانک سے اس نے نقاب اٹھایا تھا۔ سرپرائز سالے صاحب اینڈ سسٹر جی۔ نقاب کے نیچے سے نکلنے والے زمان کو دیکھتے خان اور شیر خان سمیت اسود خان بھی حیران رہ گئے تھے۔ کدھر گیا جی؟ چلو سسر جی، کام ختم ہوا۔ آپ کا یہاں سارے میرے آدمی ہیں۔ ارے مجھے نہیں پہچانے، میں آپ کا اکلوتا دماد زمان گاؤن اتارتا مسکرایا تھا۔ خان سسر جی کو تو میں کچھ نہیں کہوں گا، لیکن یہ غلیظ شخص میرا ہے۔ زمان اسفندیار کی طرف دیکھتا بولا تھا۔ خان بازی پلٹنے پر ہلکا سا مسکرایا تھا۔ اپنی گن سے اس نے شیر خان کی دونوں ٹانگوں پر باری باری نشانہ لیا تھا، جس سے تکلیف سے لڑکھڑاتا وہ زمین بوس ہوا تھا۔ یہ میرے بھائی اور میرے مورے کے لیے، میں چاہتا تو اس سے بھی زیادہ تکلیف دیتا، اور میں دوں گا بھی تمہیں زندہ جلا کر۔ شراب سائڈ سے اٹھاتے اس نے ارد گرد پھینکنا شروع کی تھی۔ ارے رک جائے سارے صاحب، میں ذرا اپنا بھی کوٹا نکال لوں، پھر ایک ساتھ دونوں کو ختم کریں گے۔ زمان نے بولتے ہی اپنا چاقو نکالا تھا۔ اسفند جو بھاگنے کی کر رہا تھا، اسے زمان کے آدمیوں نے تھاما تھا۔ زمان نے اس کے ہاتھ پکڑتے ہی ان پر چاقو سے کٹ لگائے تھے، یہ گندے ہاتھوں سے میری بیوی کو چھونے کے لیے۔ وہ اس کے ہاتھوں کو لہو لہان کرتا بولا تھا۔ زمان نے اس کے منہ پر لگاتار کئی مکے جڑے تھے، جبکہ خان نے بھی شیر خان کی دھلائی کرنا شروع کی تھی۔ ستاشا کو اپنی پوزیشن کے بدلے خان نے اسفند خان کو بھیجا تھا۔ اس وقت ستاشا کا نکاح خان نے زمان سے کروایا تھا، جبکہ خان کی غیر موجودگی میں شیر خان نے اسے اسفند خان کے حوالے کر دیا تھا، جس نے 12 سالہ ستاشا کو ایک مہینے اپنی حص کا نشانہ بنایا تھا۔ خان نے اسے 1 ماہ بعد بچا کر شیر خان اور سب کی پہنچ سے دور بھیج دیا تھا۔ اس ٹراما سے ستاشا بہت مشکل سے نکلی تھی۔ زمان نے اچھے سے اس اسفند خان کی دھلائی کی تھی۔ خان زمان کے ساتھ شراب خانے کو آگ لگا چکا تھا، جہاں شیر خان اور اسفند نیم مردہ پڑے تھے۔ دیکھتے ہی دیکھتے ان کی نظروں کے سامنے آگ کے شعلے اٹھنے لگے تھے۔ زمل اور ستاشا کہاں ہیں؟ خان نے سرد لہجے میں پوچھا تھا۔ وہ محفوظ ہیں، زمان نے سنجیدگی سے جواب دیا تھا۔ تم یہاں کیسے پہنچے؟ خان نے پوچھا۔ تو ہوا کچھ یوں تھا کہ کچھ دن پہلے مہناز بیگم اور ستاشا کے ساتھ لاؤنج میں بیٹھی تھی۔ ستاشا ان کی گود میں سر رکھ کے صوفے پر لیٹی ہوئی تھی۔ مہناز بیگم اس سے پہلے بہت ناراض تھی، لیکن اس کی گرتی حالت اور مرجھائے چہرے کو دیکھتی وہ زیادہ دیر ناراض نہ رہ سکی تھی، اور سب سے بڑی بات ستاشا نے بھی ان سے معافی مانگی تھی۔ زمل سب کے لیے چائے بنا کر لائی تھی۔ ستاشا نے اٹھتے زمل سے چائے لی تھی، جبکہ مہناز بیگم کو چائے پکڑاتی وہ خود بھی ان کے ساتھ بیٹھ گئی تھی۔ ابھی اسے بیٹھے چند منٹ ہی گزرے تھے جب گھر سے باہر گولیاں چلنے کی آواز سنتے ستاشا کے ہاتھ سے چائے کا کپ زمین بوس ہوا تھا، جبکہ اس کے منہ سے بے ساختہ چیز نکلی تھی۔ جلدی اٹھو ستاشا، تم زمل کو میرے کمرے میں لے کر جاؤ۔ مہناز بیگم نے اٹھتے جلدی سے ستاشا کو بازو سے پکڑتے اسے زمل کے پاس کیا تھا۔ مجھے آپ بھی چلیے ہمارے ساتھ۔ ستاشا نے کانپتے ہاتھ سے ان کا ہاتھ پکڑا تھا۔ میں آ جاؤں گی، مہناز بیگم جو اپنا ہاتھ چھڑواتی بول رہی تھی۔ پیچھے سے کسی کے بولنے پر وہ رکی تھی۔ میں نے کہا تھا نا میں بہت جلد تمہیں لینے آؤں گا۔ زمل تم پر صرف میرا حق ہے۔ رمیز کی شیطانیت سے بھری آواز سنتے ہی زمل کے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے۔ کانپتے ہاتھوں سے اس نے آیت الکرسی پڑھتے اپنی چادر سے چہرہ ڈھانپا تھا، جبکہ ستاشا کو اس نے مضبوطی سے اپنے آسان میں لیا تھا۔ رمیز کے ساتھ 3 لوگ تھے اور تھے جن میں سے 2 نے زخمی قاسم کو پکڑا ہوا تھا، جس کے منہ سے اور ٹانگ سے خون تیزی سے نکلتا فرش پر پھیل رہا تھا۔ کہاں ہے تمہارا شوہر جس کے ڈنکے پر اس دن مجھے ڈرا رہے تھے؟ کیا نام تھا اس کا؟ ہاں، خان کا ہے، خان بلاؤ اسے۔ زمل کی طرف قدم بڑھاتے رمیز تنزیہ آواز میں بولا تھا۔ زمل خود کو مضبوط ظاہر کرنے کی کوشش کر رہی تھی، جبکہ ڈر سے اس کا دل پسلیاں توڑ کر باہر آنے کو کر رہا تھا۔
मेहनाज बेगम तेजी से जमल को और जताशा के आगे ढाल बनकर खड़ी हो गई थी। अरे बुढ़िया, क्यों दिमाग खराब कर रही हो, हटो आगे से। मेहनाज बेगम को साइड पर धक्का देते रफीक ने जमल को बाजू से थाम कर अपनी तरफ खींचा था, जिससे उसकी चादर ढीली पड़ी थी और नकाब उसके चेहरे से खुल गया था। जमल ने आंखों में गुस्सा लिया उसके मुंह पर थूका था, जबकि दूसरे हाथ से उसने एक जोरदार थप्पड़ जमीज के चेहरे पर मारा था। हंसता बक्का करे जमीज ने थूक साफ करते उल्टे हाथ से एक जोरदार थप्पड़ जमल के मारा था, जिससे उसे अपना मुंह टूटता महसूस हुआ था। नीचे गिरी मेहनाज बेगम और उनके पास बैठी जरताशा दोनों खुद को बेबस महसूस कर रही थी। वो मदद करना चाहती थी, मगर उन पर हथियार थामे एक आदमी कुछ ही दूर खड़ा था। तुम्हारी औकात क्या है, मैं फुर्सत से बताऊंगा। रमीज ने चादर से जमल के बाल पकड़कर उसे खींचना शुरू किया था। इस बुढ़िया और लड़की को पकड़ो और इसको मार दो। और वो जमल को घसीटता मेहनाज बेगम और जताशा की तरफ इशारा करने के बाद कासिम को हकारत से बोला था। यज्ञ के बाद दीगरे लगातार 2-3 बार गोलियां चलने पर जमल और जताशा ने बेसाख्ता आंखें बंद की थी। इतनी भी क्या जल्दी है जाने की। जानी पहचानी बात सुनते ही जताशा की आंखें पट से खुली थी। पुलिस की वर्दी में मौजूद जमान को देखते ही उनकी आंखों में हैरत उभरी थी। फिर अचानक सब कुछ याद आने पर वो गुस्से से आंखें फेर गई थी। जमान ने सिर्फ एक नजर जताशा पर डाली थी, उसके बाद वो रमीज की तरफ मुड़ गया था। रमीज के साथ मौजूद 3 आदमी जमीन पर पड़े थे, तकलीफ से तड़प रहे थे, जबकि जमान के साथ पुलिस की एक भारी नफरी थी। जमान ने पुलिस को देखते दिल से शुक्र अदा किया था। मेरे करीब मत आना वरना मैं इसको मार दूंगा। अपनी गन निकालते रमीज ने जमल के सीधे करते उसके माथे पर गन तानी थी। जमान ने हाथ के इशारे से किसी को भी गन चलाने से रोका था। तुम यहाँ से बचकर नहीं जा सकते, बाहर हर जाने से पुलिस ने गैस को घेरे में लिया हुआ है। जमान संजीदा से लब भींच कर बोला था। जमल ने खुद को छुड़वाने के लिए अपने छोटे छोटे नाखून जमीज के बाजू पर चुभोए थे। जमीज की गिरफ्त में जमल से एक पल को ढीली पड़ी थी, मगर वो फौरन से मजबूती से अपने शिकंजे में ले चुका था। उसने जमल को गाली निकालते जोर से गन उसके माथे पर मारी थी, जिससे दर्द की एक शदीद लहर जमल को खुद में उतरती महसूस हुई थी। जब वो कुछ गीला सा उसे अपनी पलक से उठा गाल पर गिरता महसूस हुआ था। यह अल्लाह तकदीर से जमल के मुंह से बेसाख्ता निकला था। मेहनाज बेगम आवाज़ भागता सी जताशा को अपने घेरे में लिए जमल को देख रही थी। जमल को तकलीफ में देखते उनकी आंखें भीग गई थी। उसे छोड़ दो, हमें तुम्हें यहाँ से बाहर हिफाजत जाने देंगे। जमान ने आराम से सारे मामले को संभालने की कोशिश की थी। मुझे बेवकूफ़ समझ लगा है, चुप करके अपने आदमियों को कहो मेरा रास्ता साफ करें। रमीज दांत पीसता बोला था। जमान ने इशारे से सबको साइड पर किया था, जबकि उसका हाथ अपनी गन पर ही था। वो मौके की तलाश में था। रमीज जमल को घसीटता अपने साथ ले जा रहा था। दरवाजे पर पहुंचता वो जमल को पकड़ता उल्टे कदम लेता। अपनी गन का रुख जमान और उसके साथियों की तरफ कर चुका था। सिर्फ एक बार पे बाजी पलटी रही। रमीज के पीछे से हल्की आवाज़ में कदम लेते आदमी ने उसके गन वाले हाथ पर निशाना बांधा था, जिससे तकलीफ से कराते गन उसके हाथ से छूट कर जमीन पर गिरी थी। जमल मौके का फ़ायदा उठाती फौरन उससे दूर हटी थी। उसकी आंखों के आगे अंधेरा छा रहा था। चंद कदम चलने के बाद ही वो लड़खड़ाती जमीन बोस हो गई थी। जमान ने कासिम और जमल के लिए एम्बुलेंस बुलवाने के साथ ही रमीज को गिरफ्तारी में लिया था। नताशा और मेहनाज बेगम जमान से बिना कुछ बोले जमल को लेती हॉस्पिटल रवाना हो गई थी। जमान सबको हिदायत देता, खुद भी उनके पीछे हॉस्पिटल के लिए निकला था। वो उन्हें इस वक्त अकेला नहीं छोड़ सकता था। जब उन लोगों की जान खतरे में थी, जमल का मुकम्मल चेकअप के बाद उसे अरेस्ट करने की हिदायत दी गई थी, जबकि कासिम का काफ़ी खून बह जाने की वजह से वो कोमा में जा चुका था। डॉक्टर्स के मुताबिक उसका बच जाना मुश्किल था। जताशा और मेहनाज बेगम जमल के पास हॉस्पिटल में मौजूद थी जब जमान उनके पास आया था और जताशा उसकी तरफ देखती रुख मोड़ गई थी। अब क्या लेने आए हो? मेरी बेटी का फ़ायदा उठाकर तो तुम भाग गए थे। मेहनाज बेगम जमान को देखी गुस्से से बोली थी। आप गलत समझ रही हैं आंटी, मेरी मजबूरी ना होती तो मैं कभी भी ऐसे गायब ना होता। अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं अपनी बीवी से अकेले में बात करना चाहता हूँ। जमान नज़रें झुकाए बैठी जताशा को देखकर बोला था। मुझे इनसे कोई बात नहीं सुननी, मुझे इनकी कोई बात नहीं सुनने मोरे। इनकी वजह से मुझे किस कदर जिल्लत का सामना करना पड़ा है वो मैं कभी भी नहीं बोल सकती। उन्हें कहीं चले जाएं यहाँ से, नताशा तैश में बोली थी।
زمان نے بے ساختہ مرنے والے غصے کو موٹیاں بیچ کر روکا تھا۔ مجھے ابھی بات کرنی ہے زتاشا، زمان لب بیچ کر سر لہجے میں بولا تھا۔ مہناز بیگم نے ایک نظر زمان کے سوکھتے چہرے کو دیکھا تھا۔ زتاشا کو دیکھتے زتاشا کا کندھا ہلکا سا دباتے اسے جانے کا اشارہ کیا تھا۔ وہ کچھ بولنا چاہتی تھی لیکن زمان کی سرد آواز سے ڈر گئی تھی۔ تبھی فوراً اٹھی ہوئی زمان کے پاس گئی تھی جو اس کی نازک کلائی کو جکڑتا اپنی ساتھ وہاں سے لے گیا تھا۔ وہ اسے لے کر اپنی گاڑی میں آیا تھا، بیک سیٹ پر اسے بٹھاتے اس کے ساتھ بیٹھ گیا تھا۔ مما کو ہارٹ اٹیک ہوا ہے، کچھ دنوں پہلے انہیں ہم لے کر لاہور گئے تھے، اسی وجہ سے گھر بند تھا اور ماں بھی یونیورسٹی نہیں آ رہی تھی۔ کچھ ایمرجنسی اور پرابلمس کی وجہ سے مجھے مجبوراً اپنا موبائل بند کرنا پڑا تھا۔ میں تم سے رابطہ کرنا چاہتا تھا لیکن تمہاری جان خطرے میں نہیں ڈالنا چاہتا تھا۔ زتاشا کا چہرہ اپنے ہاتھوں کے پیالے میں بھرتا اس کے ماتھے سے اپنا ماتھا ڈھکاتا وہ نرم لہجے میں بول رہا تھا۔ زتاشا کی پیلی رنگت اور گری ہوئی طبیعت کو دیکھتے اسے خود زتاشا سے رابطہ نہ کرنے پر غصہ آ رہا تھا۔ مجھے نفرت ہے آپ سے، آپ بہت برے ہیں۔ مجھے لگا آپ مجھے چھوڑ کر چلے گئے ہیں۔ میں نے یہ دن کتنی تکلیف میں گزارے، اس کا آپ اندازہ نہیں لگا سکتے۔ آپ کی وجہ سے میرے بچے کو لوگوں نے ناجائز سمجھا اور مجھے حقارت کی نگاہوں سے دیکھا۔ وہ زمان کا کالر پکڑ کے اس پر پھٹ پڑی تھی۔ وہ روتی ہوئی غصے میں سب کچھ بول گئی تھی۔ زمان جو اس کی غصہ نکالنے کا موقع دیکھ رہا تھا، اس کی آخری بات سنتے اسے زتاشا کے ہاتھ کو تھامتے اسے اپنی طرف جھکاتے سوالیہ پوچھا تھا۔ بچہ؟ اس کے پوچھنے پر زتاشا نے بھیگی آنکھوں سے اسے دیکھتے آہستہ سے اپنا سر ہلایا تھا۔ زمان نے بے ساختہ اسے خود میں زور سے بھینچا تھا۔ میں بہت خوش ہوں زتاشا، بہت زیادہ۔ تمہارا میری زندگی میں واپس آنے ایک معجزہ ہے۔ وہ اس کے چہرے پر اپنے لفظ جا بجا چھوٹا محبت سے بولا تھا۔ میں ناراض ہوں آپ سے، زتاشا سو کرتی نظریں جھکائے بولی تھی۔ میں اپنی جان کو منا لوں گا، وہ زتاشا کی تھوڑی پر لب رکھتے محبت سے بولا۔ آپ نے پولیس کب سے جوائن کی؟ اس کی وردی دیکھتے زتاشا نے حیرت سے پوچھا تھا۔ میں نے پاکستان آنے کے 1 مہینے بعد جوائن کیا تھا لیکن انڈر کور تھا۔ زمان نے اس کی گیلی آنکھیں محبت سے صاف کرتے اسے زور سے خود میں بیچ لیا تھا۔ زتاشا اس کا لفظ پاتے ہی سکون سے آنکھیں موند گئی تھی۔ زمان نے اس کے سر پر لب رکھتے اسے مزید خود میں بیچ لیا تھا۔ حال میں کافی دیر سے اسمت خان پر نظر رکھ رہا تھا اور اس کا موبائل ٹریس کروا رہا تھا، جس سے مجھے پتہ چلا تھا کہ وہ تمہارے گھر پر اٹیک کروا کر زتاشا اور تمہاری بیوی کو کڈنیپ کروانا چاہتا تھا۔ جب تک مجھے پتہ چلا تھا تب تک اس کے آدمی وہاں پہنچ چکے تھے، لیکن پھر بھی بر وقت میں نے سب کچھ سنبھال لیا تھا اور میں زتاشا کو چھوڑ کر نہیں گیا تھا، بس اسمت خان کو ختم کرنے میں مصروف تھا۔ یزدان نے بات ختم کرتے یزدان کو بتایا۔ خان نے ایک زوردار مکہ زمان نے بات ختم کرتے خان کو بتایا۔ خان نے ایک زوردار مکہ زمان کے منہ پر جڑا۔ یہ میری بہن کو تکلیف دینے کے لیے، دوبارہ اسے تکلیف دی تو زندہ نہیں بچو گے۔ زمان نے اپنا سوجا گال پکڑتے خان کو گھورا تھا جو اسے بھی گھور رہا تھا۔ 3 سال بعد جمل بھابھی آپ یہاں ہیں؟ میں آپ کو ساری گھر میں ڈھونڈ چکی تھی۔ زتاشا اپنے 2 سالہ بیٹے کو پکڑے جمل کے پاس آئی تھی جو ٹیرس پر تھی۔ کیا ہوا زتاشا، کوئی کام تھا؟ یہ اس کو سنبھالے، مجھے اب بہت نیند آ رہی ہے اور یہ سونے نہیں دے رہا، زتاشا منہ پھلا کر بولی تھی۔ وہ کچھ دیر ان لوگوں کے پاس رہنے آئی تھی۔ اس کا بیٹا اسے بہت تنگ کرتا تھا لیکن جمل کے پاس خاموش رہتا تھا، اسی وجہ سے زتاشا اسے جمل کو تھما دیتی تھی۔ جمل زتاشا کے بیٹے روحان کو اپنے کندھے سے لگاتی ٹیرس پر چکر لگانے لگی تھی۔ اسے سلانے کے بعد جمل نیچے آ گئی تھی۔ روحان کو جمل مہناز بیگم کے پاس لٹا آئی تھی۔ 3 سال دیکھتے ہی دیکھتے گزر گئے تھے۔ ان سالوں میں بہت کچھ بدل گیا تھا۔ وہ لوگ عبیر ملک کی مدد سے ترکی شفٹ ہو گئے تھے جبکہ ان کا سارا ریکارڈ صاف ہو گیا تھا۔ اسنیک آرگنائزیشن کا بھی خاتمہ ہو چکا تھا۔ یزدان اور خان اب یہاں اپنا بزنس شروع کر چکے تھے۔ ارمغان اور قاسم جو کوما سے نکل آیا تھا، وہ لوگ بھی اپنی نئی زندگی شروع کر چکے تھے جبکہ زتاشا زمان کے ساتھ کینیڈا میں رہ رہی تھی۔ وہ ان لوگوں کے پاس آج کل کچھ دنوں کے لیے آئی ہوئی تھی۔ زمان اور زتاشا کا 2 سال کا بیٹا روحان تھا جبکہ زرش اور یزدان کی بھی 1 سال کی چھوٹی سی بیٹی مہک تھی۔ جمل اور خان اب تک اولاد کی نعمت سے محروم تھے لیکن جمل
مایوس نہیں تھی۔ کیا سوچ رہی ہو خانم؟ جمل جو گہری سوچ میں ڈوبی ہوئی تھی اس کے گرد ہزار بناتے خان اس کے کندھے پر تھوڑی ٹکا چکا تھا۔ کچھ خاص نہیں، آپ بتائیں کیسا گزرا دن؟ جمل نے اس کی طرف مڑتے پوچھا۔ وہ دن سارا دن میٹنگز اور کام تھا، بس تمہاری یاد آتی رہی مجھے سارا دن۔ اس کے ماتھے پر لب ٹکاتے خان مسکراتے ہوئے بولا تھا۔ اتنی محبت کرتے ہیں؟ جمل نے اس کی سیاہ شرٹ کے بدن سے کھیلتے پوچھا۔ تم میرا دل ہو، تم میرا سکون ہو، تم میری چاہت ہو، تم میرے دل کی ہر خواہش ہو، تم میری جان ہو جمل خان۔ خان نے اس کے ہونٹوں کو محبت سے چھوٹے گمبھیر آواز میں کہا تھا۔ جمل نے مسکراتے ہوئے اس کے سینے پر سر رکھ کر اس کے گرد اظہار باندھا تھا۔ خان نے شدت جذبات سے جمل کے سر پر لب رکھے تھے جو روشنی بن کر اس کی اندھیری دنیا میں اجالا کر گئی تھی۔ یزدان آپ کی بیٹی بالکل آپ کے جیسی ہی مجھے سکون سے بیٹھنے نہیں دیتی۔ زرش مہک کو چپ کروانے کی ناکام سی کوشش کر رہی تھی۔ نماز زکیہ پریشان کیوں ہو رہی ہو؟ لاؤ مجھے میری شہزادی دو۔ یزدان نے زرش کے ہاتھ سے مہک کو پکڑتے اس کے پھولے گالوں کو چومتے اپنے کندھے سے لگایا تھا جس سے وہ فوراً چپ ہو گئی تھی۔ زرش نے منہ پھلا کر مہک کو دیکھا تھا جو فوراً باپ کے پاس جا کر چپ ہو گئی تھی۔ نماز زکیہ منہ کیوں پھلا رہی ہو؟ یزدان نے ہنستے ہوئے زرش کے گال کو چوما تھا۔ آپ کی بیٹی بہت تیز ہے، جان بوجھ کر مجھے تنگ کرتی ہے۔ زرش یزدان کے دوسرے کندھے پر سر رکھتے بولی تھی۔ یزدان کی مسکراہٹ مزید گہری ہوئی تھی۔ یہ دونوں اس کی کل کائنات بن گئی تھی۔ یزدان نے باری باری دونوں کے سر پر اپنے لب رکھے تھے۔ ایک اس کی شہزادی بیٹی تھی تو دوسری اس کی دل کی ملکہ بیوی تھی۔ سین چینج۔ زمان آپ کا پیر نتاشا جو سو کر ابھی اٹھی تھی زمان کو اپنے قریب لیتے دیکھ کر وہ خوشی سے اچھلی تھی۔ زمان نے اس کی کمر کے گرد بازو ڈالتے اسے خود میں پیچھا تھا۔ مجھے اپنی بیوی اور بیٹے کی یاد آ رہی تھی، اسی لیے سارا کام جلدی ختم کر کے آؤں۔ یزدان نے اس کی تھوڑی یہ ڈنر ڈیسائڈ نہیں کر پا رہی، کہیں یزدان، کہیں یزمان اور کہیں زمان کو ہی یزدان بنا دیتی۔ اسی چیز سے میں پزل ہو رہی تھی کہ شاید یزدان اور زمان ایک ہی ہیں، پھر اچانک پتہ چلا وہ سیپریٹ ہیں۔ پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے اس فائل میں، کیا کرنا چاہ رہی ہے رائٹر، سمجھ نہیں آ رہی۔ یزدان نے اس کی تھوڑی پر لب رکھتے جواب دیا۔ مجھے بھی آپ کی بہت یاد آ رہی تھی زمان۔ نتاشا اس کے دائیں گال پر لب رکھتے بولی تھی۔ زمان نے جواب میں اس کے دونوں گال چومے تھے۔ میرا شہزادہ کہاں ہے؟ دکھائی نہیں دے رہا۔ زمان نے اسے اپنے حصار میں لیتے پوچھا تھا۔ جمل بھابھی کو دیا تھا، اب شاید میرے پاس ہوگا۔ بہت روتا ہے زمان، نتاشا نے منہ بگاڑتے اسے بتایا تھا۔ ابھی چھوٹا ہے نا، اس لیے جب بڑا ہو جائے گا پھر دیکھنا میرا شہزادہ کتنا اچھا بچہ بنے گا۔ زمان نے مسکراہٹ دباتے کہا تھا۔ نتاشا نے منہ پھلائے سر ہلایا تھا۔ زمان کے والد تو پہلے ہی انتقال کر چکے تھے اور والدہ بھی 1.5 سال پہلے خالق حقیقی سے جا ملی تھی، جبکہ ماہم کی شادی وہ پچھلے سال کر چکے تھے۔ سین چینج۔ خان معمول کے مطابق یزدان کے ساتھ اپنے کام سے واپس لوٹ رہا تھا۔ وہ گاڑی میں بیٹھے تھے جب اچانک کچھ لوگوں نے سامنے سے اس پر حملہ کیا تھا۔ خان جو ہمیشہ گاڑی میں اپنے ساتھ گن رکھتا تھا اس نے فوراً گن نکالی تھی، جبکہ یزدان ڈرائیونگ کر رہا تھا۔ اب یہ لوگ کون ہیں خان؟ یزدان نے پریشانی سے پوچھا تھا۔ اتنی مشکل سے وہ لوگ پرانی زندگی سے جان چھڑا پائے تھے، اب پھر ان پر گولیاں برسائی جا رہی تھی۔ ابھی پتہ چل جائے گا، تم گاڑی کی اسپیڈ زیادہ کر کے ان کے برابر میں لے کر جاؤ، خان نے یزدان کو کہا تھا۔ خان نے سامنے والی گاڑی کے ٹائر پر نشانہ لینے کی کوشش کی تھی جو تیسری کوشش میں کامیاب پایا تھا۔ وہ لوگ ان پر فائرنگ کر رہے تھے لیکن ٹائر بسٹ ہونے پر ان کی کار لڑکھڑائی تھی، جس کا فائدہ اٹھاتے خان نے ان پر فائرنگ کرتے ایک آدمی کا نشانہ لیا تھا۔ یزدان ان کے پاس گاڑی لے کر گیا تھا جب خان نے ان کے ڈرائیور پر گولی چلائی تھی، جس سے کار کا توازن بگڑا تھا اور سیدھی سڑک کنارے درخت میں بجی تھی۔ خان گاڑی سے نکلتا اس گاڑی پر کے پاس گیا تھا۔ اس نے گاڑی کھولتے اس میں سے ایک آدمی کو کھینچ کر باہر نکالا تھا جس کے منہ اور سر سے خون نکل رہا تھا۔ ہم پر حملہ کیوں کر رہے تھے اور کس نے بھیجا ہے تمہیں؟ خان نے اس کے سر پر گن تانے پوچھا تھا۔
ہمیں بس تمہاری ایک تصویر دی گئی تھی اور مارنے کا حکم دیا گیا تھا، جس کے ہمیں اچھے خاصے پیسے ملے تھے۔ اس آدمی نے کانپتے ہاتھوں سے ایک تصویر نکالی تھی۔ خان نے وہ تصویر اس کے ہاتھ سے کھینچی تھی۔ وہ اس کی تصویر نہیں تھی، لیکن تصویر میں موجود وہ شخص بالکل خان کا ہم شکل تھا، اور وہ کوئی اور نہیں، اس کا جڑواں بھائی تھا۔ اس نے تصویر پلٹی تھی جس کے پیچھے اس کا نام لکھا تھا۔ اس نے حیرت میں ڈوبے سے گوشی میں نام پڑھا تھا، میکال حیدر خان، جو اپنی ساری زندگی اپنے بھائی کو مردہ سمجھتا آیا تھا، اس کا زندہ ہونا ایک پہیلی بن کر سامنے آیا تھا۔ ختم شد۔